बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये जो आज अचानक से हलचल हुई, एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान। फिर वही पुरानी मोहब्बतें उमड़ के सामने आ गई और उनके पीछे बात क्या थी, कहानी क्या थी, वो मैंने आपको बताई। लेकिन जो अंदर जो गुफ्तगू हुई उसके मुतल्लिक इस वक्त पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर जो ख़बरें चल रही हैं उसमें से बेशतर ख़बरें वो चल रही हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर कि एक ख़बर ये चल रही है कि जी के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दावत दी कि आप हमारा, चूँकि लॉन्ग मार्च है वो पहले हो रहा है, आपका बाद में हो रहा है, आप हमें ज्वाइन करें, आप वहाँ पर आएँ। तो इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने शर्त रख दी कि अगर लॉन्ग मार्च के बाद आपने धरना देना है तो फिर तो हम आपको ज्वाइन करेंगे और मिलकर जद्दोजहद करेंगे और वो धरना जो है वो हुकूमत को ले बैठेगा, ये बला बला बला। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इससे इनकार कर दिया, यानी कि बिलावल भुट्टो साहब ने या जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं उन्होंने। तो फिर जो है वो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर तुम धरना नहीं देना, शहबाज शरीफ ने या मरीम ने कहा, तो फिर हम आपके साथ नहीं हैं। इस तरह का वहाँ पर कोई तज़किरा नहीं था। बस ये हुआ था कि जी जो बात हुई हमारे ज़राए के मुताबिक, वो शहबाज शरीफ साहब ने बेसिकली ये कहा कि जी कि मैं चाहूँगा कि आपका चूँकि धरना लॉन्ग मार्च पहले हो रहा है तो हम आपको वेलकम कहें, आपके लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल करें। सारी गुफ्तगू का जो अंदर गुफ्तगू हुई, जो हम तक ख़बरें पहुंच रही हैं, जो हमारे ज़राए अंदर मौजूद थे, वो ये बता रहे हैं कि जी के इस मुलाकात में जो अंसर गालिब रहा वो ये था कि हमने मिलकर चलना है। और अगर हम इस मुलाकात का क्रक्स निकालें तो वो ये बनता है कि तहरीक अदम एतमाद के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इत्तफाक हो चुका है। अब मोडेलिटीज़ तय होनी है कि ये किस तरह लानी है, कहाँ से लानी है, और बाकी जो अलाइज़ हैं PDA के, यानी कि मौलाना फजलुर रहमान और बाकी जो दीगर जमातें हैं, उनको एतमाद में लेना है और अपनी पार्टी को पूरे तौर पर यानी कि कह लें कि सेम पेज के ऊपर लेके आना है, इंटरनल सेम पेज के ऊपर लेके आना है। ये जो इंटरनल सेम पेज होता है ये कुछ नहीं होता। बेसिकली जो मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी, मरीम वहाँ पर मौजूद थी, तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब भी इस पर आमादा हैं, जो पहले इस पर आमादा नहीं थे। आपको याद होगा मरीम साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाली बात बड़े दो टोक अंदाज में कही थी कि हम तहरीक अदम एतमाद इसलिए नहीं लाना चाहते क्योंकि जिनके ज़रिए तहरीक अदम एतमाद आती है और कामयाब होती है, हम उनके साथ कोई दस्ते तावन नहीं बढ़ाना चाहते, हम उनकी कोई मदद नहीं लेना चाहते, और ये किसी की मदद के बगैर तहरीक अदम एतमाद आ नहीं सकती। तो लिहाजा जो कह लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक शिफ्ट आया है कि उन्होंने ये एक पेज के ऊपर आ गए हैं, या हम ख्याल हो गए हैं पूरी की पार्टी। जो शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये वाली बात की थी कि हमारी पार्टी के अंदर दो आरा थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकसू थी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। तो अब हमारे अंदर भी जो है वो एक हम आहंगी पाई जा रही है, एक आवाज़ होती जा रही है जिसको हमने अपनी CEC के सामने रखना है। तो वो CEC एक ज़ाब्ते की कार्रवाई, एक कह लें कि वो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और हमारी इतलात के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब जो थे वो इस मीटिंग में वो जल्दी में थे कि ये कल की होती, आज हो तहरीक अदम एतमाद पेश। ज़ाहिर है कि ये क्यों होती है, ये बग़ैर, मैं पहले भी आपको गुजारिश कर चुका हूँ कि ये बग़ैर किसी इशारे के और बग़ैर किसी तिगड़म के आपको नज़र आ रहा हो और फिर आपको बताया जा रहा हो और कहा जा रहा हो कि जी कि ये काम करना है, मतलब, और हम आपके साथ हैं। नवाज शरीफ साहब जो थे वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने टारगेट जो है वो एक तरह से इस तरह से अचीव किया कि वो अड़े रहे और मुनासिब वक्त का इंतज़ार करते रहे। और उस मुनासिब वक्त क्या है कि मैक्सिमम जो हुकूमत है और ये जो मौजूदा रजीम है इसको थोड़ा सा एक्सपोज वो करने में कामयाब रहे कि इमरान खान साहब अपने तमाम तर दावों में बुरी तरह नाकाम साबित हुए। और फिर ये कि इमरान खान साहब का तजर्बा जिन्होंने किया था उनका तजर्बा नाकाम हुआ, वो भी एक्सपोज हो गए। यानी कि अगर हम ये बात कहें कि नवाज शरीफ साहब की जो स्ट्रेटजी थी वो कामयाब रही, और नवाज शरीफ साहब की स्ट्रेटजी अब ये है कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को नवंबर 2022 से पहले चलता कर दिया जाए।
تاکہ وہ اگلا آرمی چیف، ظاہر ہے کہ ان کا آرمی چیف جو ایک کرین قیاس ہے، جو ایک کہہ لیں کہ عمومی طور پر ایک لے مین بھی سمجھتا ہے کہ وہ اگر عمران خان صاحب کے پاس اگر یہ موقع ہوا کہ وہ اگلا آرمی چیف کس کو لگائیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب شاید جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے موڈ میں نہیں ہیں. اگر وہ موڈ میں ہوتے تو پھر اس بات کو اپنے پسندیدہ کسی صحافی کے منہ سے نہ نکلواتے سوال. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ملاقات میں یعنی آفٹر 6 اکتوبر جو کیا نام ہے جی ان کا، خاور گھمن صاحب نے ایک انٹرویو کیا تھا، یہ ملاقات کی تھی، پھر انہوں نے آ کے باہر خبر بھی دی اور ان سے پوچھا 2 ٹوک الفاظ میں کہ آپ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ قبل از وقت ہے، یہ والی بات، ابھی تو بڑے 7-8 مہینے پے ہوئے ہیں. تو اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی مسلح افواج کو اور اس کے سربراہ کو سیاست کے اندر گھسیٹ رہے ہیں. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ آپ بنیادی طور پر ایک آرمی چیف کو یا اس کی کمانڈ کو، تھوڑا سا میں الفاظ اسکینڈلائز نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کی کمانڈ کو ویک کرنے کی کوشش ہے نا، کہ آپ ابھی 8-9 مہینے پڑے ہوئے ہیں اور آپ یہ تذکرہ اپنے طرف سے چھیڑ رہے ہیں کہ جی کہ میں نے ایکسٹینشن دینی کہ نہیں دینی. تو یا تو واقعی کوئی 2-3 مہینے رہتے ہوں تو پھر تو وہ چیزیں سمجھ بھی آتی ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ میں اگر یہ کہوں کہ ایک رائٹ ٹائم کے اوپر نواز شریف صاحب نے یہ والا ڈیسیجن لیا ہے کہ جی کہ ہاں اب وقت آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو روکا جائے کہ یا وہ چال چلی جائے، کیونکہ ان کے تو دونوں کام، اگر میں یہ کہوں کہ ان کی اسٹریٹجی اس طرح سے کامیاب رہی کہ اس پاکستان میں عمران خان صاحب بھی اپنی اہلیت کے حوالے سے، اپنے دعووں کے حوالے سے ان کی کلئی بھی کھل گئی اور وہ ناکام بھی ثابت ہو گئے، نااہل بھی ثابت ہو گئے کہ وہ ڈیلیوری نہیں کر سکے. اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کو بقول نواز شریف صاحب کے جو لوگ لائے تھے، جنہوں نے پاکستان پر تجربہ کیا تھا، ان کا تجربہ بھی ناکام ثابت ہو گیا. اور اب تیسرا ٹارگٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ جو کہہ لیں کہ ایک گولڈن ٹائم جو ہے کہ جب وہ اپنا اختیار استعمال کر کے آئندہ کے 5 سال کے لیے بھی مضبوط ہو جائیں گے، اس ٹائم سے پہلے ان کو ناک آؤٹ کر دیا جائے. اور ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا. اور شہباز شریف صاحب نے پھر فون کر کے بلایا اور یہ والی بات کی. اور ایک اہم بات کہ اس ملاقات کے اندر مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بہت کم بولی، بلکہ انہوں نے ایک ہی بات کی. ہوا یہ کہ حسن مرتضیٰ صاحب جو سیکرٹری جنرل ہے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے، انہوں نے ایک نقطہ رکھا کہ جی کہ دیکھیں اب آپ نے ہمیں بلایا ہے اور ہم تو وہی ہیں جو ہم نے پہلے جو خیال تھا ہمارا کہ ہمیں یوں کر کے چلنا چاہیے. اگر اب آپ ہماری اس بات کے اوپر متفق ہیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب تک بھی آئندہ کے لیے اکٹھے چل سکتے ہیں تو چلیں، اور جب ہم نے آپس میں اب اکٹھے نہیں چل سکتے تو پھر ہمیں اس انداز سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کی عزت رہ جائے. یہ نہیں کہ اس طرح سے ہم باتیں ایک دوسرے کے خلاف کریں کہ یوں لگے کہ ہم نے آئندہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے نہیں ہونا. سیاست ہے، اکٹھے ہونا پڑتا ہے، چلنا پڑتا ہے. پیچھے ہم اکٹھے تھے، پھر جب ہمیں ایک دوسرے کے خلاف ہوئے تو یوں ہوئے کہ بھئی ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. اب بھی ہم جب باہر جائیں گے تو ہمیں سب سے زیادہ جو ٹف ٹائم پاکستان کے صحافیوں نے دینا ہے، میڈیا نے دینا ہے، وہ یہی سوال کریں گے کہ جی کہ وہ پہلے آپ تو ایک دوسرے کا مرنا جیون ختم کر دیتا سی، تو اب کیا ہو گیا ہے کہ مطلب وہی سوال ہوئے جس طرح کر کے کہ آپ تو کہتی تھی کہ سلیکٹڈ زرداری صاحب ایک اور سلیکٹر پیدا ہو رہا ہے، یہ وہ، تو اب کیا کہتی ہیں. تو مریم صاحبہ اس موقع کے اوپر اندر بولی. انہوں نے کہا کہ جی کہ بات یہ ہے کہ ہم باہر جا کے یہی کہیں گے کہ اس حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے اور عوام کی وجہ سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، ادروائز تو ہمارا منشور علیحدہ ہے، ہماری پارٹیاں علیحدہ ہیں، ہمارا مطلب ٹارگٹس علیحدہ ہیں، لیکن ایک جو منیمم ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت نے بیڑا گرک کر دیا اور اس کو عوام کی جان چھڑانے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں. یہ انہوں نے بات 2 دفعہ کی، ایک سوالیوں مطلب ایک بریفنگ کے دوران اور ایک گاڑی پہ جاتے ہوئے بھی انہوں نے یہ والی رک کر بات کی. کسی صحافی نے ان سے پوچھا تھا. تو مریم صاحبہ جو ہیں وہ وہاں پر صرف ایک مجھے یہ لگتا ہے کہ اس علامتی طور پر وہاں پر ان کی جو موجودگی بڑی ایک کہہ لیں کہ میننگ فل تھی کہ جو بھی پاکستان مسلم لیگ نون اور جو پیپلز پارٹی نے جوائنٹ وینچر کرنا ہے تحریک عدم اعتماد کے سلسلے میں، اس میں مریم صاحبہ جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں. نواز شریف صاحب کی جو آشیرواد حاصل ہے، میں پھر بار بار یہی کہوں گا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک مطلب کہہ لیں کہ
ٹائمنگ کے حوالے سے مجھے تو ان کی اسٹریٹجی ٹھیک لگ رہی ہے. باقی یہ کہ جو خواجہ سعد رفیق ہیں انہوں نے اندر یہ والی بات کی, یہ سوال پٹ کیا, بڑا ویلڈ کویسچن تھا, میں داد دیتا ہوں ان کی فراست کی. انہوں نے کہا کہ جی کہ دیکھیں بات سنیں کہ اگر ہم جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اگر ہماری ناکام ہو جاتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے, پھر ہمارے پاس کیا آپشن ہوگا. لانگ مارچ بھی ہمارا ناکام ہو جاتا ہے, تحریک عدم اعتماد بھی ہماری ناکام ہو جاتی ہے. تو اس پر جو آصف علی زرداری صاحب ہیں انہوں نے مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے یہ کہا کہ یہ سارے یہ جو سوالوں کے جواب ہیں اگر میں نے ابھی آپ کو دے دیے تو پھر مجھے کون پوچھے گا. مطلب انہوں نے بات ذرا لائٹ کر کے ٹال دی بیسیکلی کہ آصف علی زرداری صاحب کے ذہن میں اور بھی پلانز ہیں. منجھے ہوئے سیاستدان ہیں اور نواز شریف اور جو آصف علی زرداری ہیں انہوں نے پہلے بھی مل کے رائٹ اور لیفٹ کی بیٹنگ کر کے جو پرویز مشرف صاحب تھے ان کو سسٹم سے نکالا تھا اگر آپ کو یاد ہو, اور پھر وہ سسٹم کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے چلایا بھی تھا. اب یہ اسی کی وجہ سے یہ سسٹم ابھی تک ہمارا جو ہے وہ جمہوریت کا تسلسل چل رہا ہے. ادروائز پاکستان میں تو 2 ٹنیور تو کٹھے کبھی بھی نہیں ہوئے نا. اگر آپ نکال کے دیکھ لیں بھٹو صاحب کے بعد یا بھٹو صاحب سے ہی کہ دوسرا ٹنیور پورا نہیں کر سکی پارلیمنٹ اپنا. تو یہ ان کی فراست تھی دونوں لیڈروں کی. تو زرداری صاحب نے تو خیر وہ جو آخری ان کا تھا غالباً مارچ میں, پچھلے سال مارچ میں 16 مارچ میں ہوا تھا جو پی ڈی ایم کا اجلاس, اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اور پھر وہ حوالہ بھی دیا تھا کہ میں نے زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نے پرویز مشرف کو بھی آپ کو نکال کے دکھایا تھا سسٹم کے اندر سے. تو میں خیر اس میں کریڈٹ نواز شریف صاحب کو بھی دیتا ہوں, لیکن جو لیڈنگ رول ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کا تھا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو اب بھی انہوں نے یہ 16 مارچ پچھلے سال کہا تھا آپ مجھ پہ ٹرسٹ کریں, ہمارے پاس بڑے آپشن ہیں اور ہمارے پاس جتنے بھی آپشن ہیں وہ سسٹم کے اندر رہ کے ان کو سسٹم سے نکالنے کے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم سسٹم سے نکل کے باہر جو ہے سڑک کے اوپر بیٹھے ہوں اور جناب وہ پانڈے کھڑکا رہے ہوں, ہم 3 ڈبے کھڑکا رہے ہوں اور احتجاج کر رہے ہوں. اس سے بہتر ہے کہ سسٹم کے ذریعے ہی ان کو ناک آؤٹ کیا جائے, اور اس کے کہتے ہیں وہ بڑے طریقے ہیں. تو ابھی بھی وہ اپنے دل کے اندر یا جو ان کی منصوبہ بندی ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. زرداری صاحب بھی کم بولے, مریم صاحبہ بھی کم بولیں. زیادہ جو گفتگو کا کہہ لیں کہ جو احاطہ جنہوں نے گھیرے رکھا یا جو گفتگو کرتے رہے وہ بلاول بھٹو صاحب تھے اور آصف علی شہباز شریف صاحب تھے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ میں نے جس طرح پہلے آپ کو بتایا کہ وہ بڑی جلدی میں لگ رہے تھے. جلدی سے مراد یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے بس 2.5 پھٹ کرو, مطلب ٹائم آ گیا, موقع آ گیا کہ پائن بھی راضی نے ادھروں بھی اشارہ ہے مطلب کہنے کا. یہ انہوں نے خیر وہاں پر باتیں تو نہیں کہیں, مریم صاحبہ کی موجودگی یہ بتا رہی تھی کہ پائن راضی نے, اور پھر وہ جو کل جو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے کہ نواز شریف صاحب کی ہدایت کے اوپر بلاول بھٹو صاحب کو اور آصف علی زرداری صاحب کو مدعو کیا گیا ہے. تو یہ بھی وہ تو تھا اشارہ اپنی طرف سے کہ بھئی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ یونائٹ ہے اس ایشو کے اوپر کہ تحریک عدم اعتماد لے کے عمران خان صاحب سے جان چھڑائیں. لیکن دوسرا اشارہ جو ہے وہ پائے نا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کچی گولی نہیں کھیلتے, اور ان کو یہ خیر بڑے عرصے سے ہے, لیکن جو اصل وہ کی رول جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہی تھا, اسی لیے چیزیں آگے بڑھنا شروع ہوئی. ایک اور ایشو ہے جس کے اوپر میرا یہ خیال تھا کہ شاید کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی. تو اس طرح کی جو بیٹھکیں بھی ہوتی ہیں یہ, اور ہائی لیول کی جو بیٹھکیں ہوتی ہیں سیاسی میل ملاقاتیں, اس میں بھی جو ہیں وہ دل کے بھید سامنے نہیں رکھے جاتے, اور اس میں بھی جو اپنے پتے جو ہیں وہ شو نہیں کیے جاتے, چھاتی کے ساتھ لگا کے رکھے جاتے ہیں. تو میں نے پہلے بھی آپ سے یہ والی گزارش کی ہوئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کنٹینیو کریں. ان کو وہ بار رضا اور رغبت وہ چاہتے بھی ہیں کہ وہ کنٹینیو کریں. حالانکہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ یہ بات جب ان سے ہم نے کی کئی صحافیوں نے پچھلی ملاقات میں,
کہ جی کہ ایکسٹینشن کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑے سختی سے کاربند ہیں کہ ہم نے اس کھیل میں کہ کون بنے گا آرمی چیف، اس میں ہم نے نہیں پڑھنا، لیکن ہماری اطلاعات ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اندرون خانہ وہی جو بات میں نے آپ سے کہی کہ کوئی بھی پارٹی اپنے پتے شو نہیں کرتی اس طرح کی بھی بیٹھکوں میں، اور نہیں کرنے ہوتے یہ، ورنہ تو پھر سیاست ہو گئی، تو مطلب اپنے بھید بھی دے دیا، منصوبہ بھی دے دیا، جیسا زرداری صاحب نے کہا کہ میں نے ساری باتیں آپ کو بتا دی، سارے راستے بھی بتا دیے، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں بلی کو شیر کی خالہ کون کہے گا، سمجھ رہے ہیں نا آپ، سارے گر نہیں سکھاتے ہوتے۔ تو اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ کسی فورم کے اوپر کسی لیڈر کے سامنے، کسی صحافی کے سامنے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ خبریں ہی اندر سے آتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ادھر گو تھرو دیا ہوا ہے کہ پائن ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ نے کنٹینیو کرنا ہے تو کریں، تو ہم جو ہیں وہ آئیں گے تو ہم یہ سروس دیں گے۔ ہم نے کیانی صاحب کو بھی یہ والی سروس دی تھی، وہ تو نواز شریف نے نہیں دی، وہ تو ریحان شریف کو بھی اور کیانی صاحب کو بھی چنڈی کرا دی انہوں نے۔ ہمیں اس طرح کے کوئی ایشو نہیں ہوتے، ہم نے آگے راستہ نکالنا ہوتا ہے۔ تو اس میٹنگ میں دونوں طرف سے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا ہلکا سا بھی ذکر نہیں ہوا، اشاراتاً بھی ذکر نہیں ہوا، کیونکہ یہ ایک سینسٹیو میٹر ہے اور اس کے اوپر کوئی پارٹی دوسری پارٹی کو، دوسرے لیڈر کو اپنے دل کا بھید نہیں دے گی، وہ معاملہ تگڑم تگڑم سیٹ کرے گی اپنے طور کے اوپر، اور کمپین چلانے والے چلا رہے ہیں۔ میں نے یہ ٹیلنگز کے اسی فورم پر آپ سے ایک دفعہ یہ بات بتائی تھی، کسی صاحب نے ڈاکٹر طاہر توسی کے لندن والے فارم ہاؤس میں ملاقات کی تھی نواز شریف صاحب سے، اور کہا تھا کہ جی کہ وہ 1.5-2 سال جو ہیں وہ اپنا سال 1.5 سال جو ہے 1.5 سال یہ جناب علی انٹرنیشنل گارنٹیز ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ مطلب ہم نے چلانی ہیں، تو وہ اشارے کچھ اسی طرف تھے۔ مطلب وہ ظاہر ہے کہ ہم کھل کے بات نہیں کر سکتے، سینسٹیو میٹر ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اسکینڈلائز کر دیا، لیکن جو ڈرائنگ روم کی پالیٹکس ہے وہاں پر اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور گارنٹیاں مانگی جا رہی ہیں، اور مطلب کہ بھی کہ مطلب بعد میں بھی کہ آپ کچھ اس طرح کے کام نہیں کریں گے اگر آپ پاور میں آئیں گے، اور بلکہ آپ نہ ہی آئیں اور آپ کے ہیں نا کچھ اور لوگ ان کو لائیں۔ تو دوسری طرف سے یہ پیغام نواز شریف صاحب کے قریبی جاننے والے کو دیا گیا تھا، جس نے پھر جا کے نواز شریف صاحب کو پیغام دے دیا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ ایک چینج آئے تو وہ چینج صرف عمران خان کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، چینج تو پھر وہ ہے وہ بڑے وسیع پیمانے پر آنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ ایک سینسٹیو میٹر تھا جس پر آج کی بیٹھک میں، یعنی کہ جس میں شہباز شریف صاحب تھے، حمزہ شہباز تھے، مریم صاحبہ تھی، بلاول بھٹو صاحب تھے اور آصف علی زرداری صاحب تھے، یہاں پر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن سے متعلق ہلکی سی بھی گفتگو نہیں ہوئی، اشاراتاً بھی گفتگو نہیں ہوئی، سینسٹیو میٹر ہے۔ تو باقی یہ ہر کسی کی اپنی اپنی مرضی ہے، ہمارے ذرائع انہوں نے جو کچھ بتایا ٹیلنگز کے ذرائع نے وہ آپ کے گوش گزار کر دیا ہے، اور یعنی کہتے ہیں نا 100 گز رسہ تے سرے تے گنڈ، تو وہ یہ ہے کہ جو کرکس آف دا میٹر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان بریک تھرو ہو چکا ہے، اور اب پی ڈی ایم کی یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ معاملات طے کرنے ہیں، ان کو اعتماد میں لینا ہے، اور تحریک عدم اعتماد کے اوپر عمران خان صاحب کے خلاف، اسپیکر کے خلاف نہیں، عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے جو ہے وہ اتفاق رائے پیدا ہو چکا ہے، موڈیلٹیز طے ہونی ہے اور کمیٹی بننی ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ گیئر اپ اس طرح سے ہوں گی۔ یہ بھی ذکر ہوا کہ جی پہلے پنجاب سے لانی ہے کہ ادھر سے لانی ہے، تو یہ کہا گیا شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ پنجاب والی بھی اچھی آپشن ہے، لیکن ہم نے عمران خان کو اٹھانا ہے، نون لیگ کا ٹارگٹ عمران خان ہے اور کسی اور کا بھی ٹارگٹ عمران خان ہے۔ یہ جو کسی اور کا ٹارگٹ عمران خان صاحب ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے۔ باقی آپ سمجھدار ہو، فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔